अस्सलाम वालेकुम। बड़ी तारीख रकम हो रही है। कल का दिन बहुत बड़ा था। कल एक ऐसा फैसला हमारे साबिक चीफ जस्टिस, जो कि कल तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब फैसला कर गए, जिसने खलबली मचा दी है। सीएम साहब, सीएम मुराद अली शाह साहब सिंध के, वो इदारा नूर हक पहुंच गए। जो करें साईं हुक्म है, हम करने को तैयार हैं। कैबिनेट से मंजूरी, नासिर हुसैन शाह साहब ने जो बात की करने को तैयार हैं। पीएसपी के साथ जो बात हुई है करने को तैयार है। ये सब कुछ बैक फुट पे जो आए, मैं आपसे कह रहा था बैक फुट पे आएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बैक फुट से नहीं दीवार से आके लग गई है। वो वजह है एक फैसले की, और वो फैसला दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने अपनी सर्विस के आखिरी दिन। वो सिर्फ सिंध के लिए नहीं है, बल्कि वो फैसला केपी के लिए, पंजाब के लिए, बलूचिस्तान के लिए, और आने वाले जो दो सूबे हैं जनूबी पंजाब और ज़ाहिर गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी होने जा रहा है। यानी कि मेयर के पास इतनी बड़ी पावर होगी, या मेयर के या नाजिम के, उसको सीएम की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल। अब तो मैंने बहुत सारे कानूनदान, बहुत सारे माहिरीन से बात कर लिया, फैसले की कॉपी भी के भी बहुत सारे नुकात सामने आ गए हैं। वो मैं आपको चल के बताता भी हूं आगे कि किस तरह बेसिकली पावर दे के चले गए हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने दे दी है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को। और बरमला जो जुमला निकला था मुराद अली शाह साहब के मुंह से कि हम किसी भी मेयर को सीएम या प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे, हम 18वीं तरमीम से सारे पावर ले लेंगे लेकिन हम आगे नहीं देंगे, तो वो फारिग हो गए। मुराद अली शाह साहब को बेसिकली गेम से, यानी कि सीएम को, मैं उस पोस्ट की बात कर रहा हूं, उस पोस्ट को जस्टिस गुलजार साहब ने उठा के बाहर फेंक दिया। तो अब वो मिन्नत समाजत कर रहे हैं जमात इस्लामी की, जो आप कहें हम हाजिर हैं, पीएसपी की, जो आप कहें हम हाजिर हैं। अब ये वाला मामला है। लेकिन उसके ऊपर मैं आता हूं कि उसके ऊपर क्या और मजीद चीजें होंगी, और कितना तूफान बदतमीजी मचाने की कोशिश करेंगी हुकूमत के अंदर जो लोग हैं, और किस तरह ये चीजें आगे निकल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं इसमें आगे जाके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम वेलकम करते हैं, सारी पाकिस्तानी कौम को वेलकम करना चाहिए। बहुत ही एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, बहुत ही, मैं उनकी अदालत में कई दफ़ा बैठा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस के अंदर बैठा हूँ, रिपोर्टिंग के लिए भी बैठा हूँ। जो हमारे आज से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, 19 माह के लिए ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। 19 माह के लिए, यानी कि रिटायर होंगे ये 16 सितंबर 2023 को रिटायर होंगे। 19 माह और कुछ दिन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। इनके सामने 5-6 बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। ये चैलेंजेस मुझे लगता है इनके अंदर कैपेसिटी है। वैसे बहुत इज्जत, बहुत रिस्पेक्ट इनके बारे में है। लोग कभी इनको कहते हैं प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, बहुत सारे वकला हजरात कहते हैं बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट के प्रो नहीं है। बहुत सारे उनके ऐसे फैसले हैं, बहुत तारीखी फैसले हैं। फैसलों में जाएंगे तो बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो उन फैसलों पर नहीं जाता। लेकिन इनके लिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं, और इनकी एजुकेशन किस सतह की है, और इनकी स्पेशलाइजेशन किस सतह की रही है। ये टैक्स एंड प्रॉपर्टी और कमर्शियल केसेस के चैंपियन रहे हैं। 2004 के अंदर ये हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी रह चुके हैं। और नवंबर 2007 में जनरल मुशर्रफ ने पीसीओ के तहत हल्फ लेने की कोशिश की थी, तो इन्होंने इनकार कर दिया था, और ये वकला तहरीक में चले गए थे, और फिर कामयाबी के बाद दोबारा लाहौर हाई कोर्ट के में वापस आ गए थे। 2014 को ये सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर आए, और 2014 से आज माशाल्लाह 2 फरवरी 2022 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। बहुत सारे इन्होंने फैसले इस तरह के दिए जो शायद बहुत मुश्किल फैसले थे, बहुत सारे बेंचेस के सरबराह के तौर पे किए। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये कमर्शियल चीज़ों को, इंटरनेशनल जो केस होते हैं उनके मामला को बहुत अच्छी, बहुत गहरी नज़र रखते हैं, और बहुत आसानी से वो मामला करते हैं। तो एक ऐसा चीफ जस्टिस आया है जो इंटरनेशनली पाकिस्तान के केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे केसेस चल रहे हैं जिनके ऊपर वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनको बड़ा तजर्बा है, तो उसके अंदर बड़ा एक इनपुट आएगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने इकनॉमिक्स के अंदर डिग्री हासिल की थी, फिर लंदन से लॉ किया, और लंदन से लॉ करने के बाद पाकिस्तान में आके इन्होंने प्रैक्टिस की, और उसके बाद जज बने। अब ख़ास बात क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस
عمر عطا بندیال صاحب کے سامنے چیلنجز کیا ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جج صاحب آ جاتے ہیں, چیف جسٹس بن جاتے ہیں, اور بننے کے بعد پھر ہم ان کو دیکھتے ہیں ہسپتالوں میں گھس رہے ہیں, دورے کر رہے ہیں, مارکیٹ میں فروٹ اور سبزی اس کے پرائزز دیکھ رہے ہیں, بلڈنگ کیسے بنی تھی, بلڈنگ کو توڑ دو, بلڈنگ میں یوں تھا, بلڈنگ میں ویسا تھا, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے رہے. اور ریسنٹلی ہم نے بہت ساری دیکھی, اور کراچی والوں نے تو بہت پسینہ اور چیخیں اور مظاہرے اور یہ سب کچھ کیا, اور کراچی کے اندر بہت ساری سڑکوں کی ایسی کی تیسی ہو گئی, بلڈنگیں ٹوٹ گئیں. انصاف تھا, سب اس انصاف کے آگے آنکھیں بند کر کے ہاتھ جوڑ کے اویلیبل ہیں اور کرنے کو تیار ہے, لیکن بہت ساری چیزیں اس میں رہ گئیں. ان بیوروکریٹس کے خلاف فیصلہ نہیں ہوا, جنہوں نے مال بنایا ان کے خلاف فیصلہ نہیں ہوا, بلڈر کو کوئی ایسی وہ نہیں دی, عام آدمی کا پیسہ چلا گیا اور کچھ نہیں ہوا. تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. ان کے اوپر ریویو پٹیشنز, ان توڑ پھوڑ کے اوپر ریویو پٹیشنز, بہت سارے لوگ آج کا انتظار کر رہے تھے کراچی میں. آج لوگ ڈسکس کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو کیسے آدمی ہیں, کس کے قریب ہیں, کیا مائنڈ ہے, کیا سوچتے ہیں, کمرشل سوچتے ہیں, کیا ان کی ڈگریاں ہیں, کیا بیک گراؤنڈ ہے, کہاں پیدا ہوئے تھے, لاہور میں ہی ہوئے تھے, کہاں کا تعلیم حاصل کی. اور یہ تمام چیزیں کہ ڈسکس ہوئی کہ لاہور میں تعلیم حاصل کی, پنڈی میں تعلیم حاصل کی, پھر باہر پڑھنے چلے گئے, امریکہ میں پڑھے, لندن میں پڑھے, اور بڑے سیزن قسم کے وکیل رہے اور بہت ہی شہرت کمائی. اور اس کے بعد پھر جب جج بنے تو پھر جج بننے کے بعد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنے, اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں آئے, اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے. 19 ماہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے. جو 5 بلکہ 6 بڑے چیلنجز ہیں جو پاکستانی عوام کے اینگل سے میں نے لوگوں سے پوچھ کے نکالے ہیں, پہلے وہ بتاتا ہوں, پھر جو کل جسٹس گلزار کا فیصلہ تھا اس کے موٹے موٹے پوائنٹس کہ سندھ حکومت کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں, اور مزید جو سی ایم ہیں ان کی ٹانگیں بھی کانپے گی جب یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا وہاں پہ ہوگا. اور یہاں کی سیاسی جماعتیں جو پاکستان کی اور خصوصاً سندھ کی, وہ سیلیبریٹ کر رہی ہیں کہ وہ شکر ادا کر رہی ہیں کہ وہ کس طرح جا رہی ہیں, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس پر بات کریں گے. لیکن چیلنجز, عمر عطا بندیال صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کی تمام عدالتوں میں, نیچے سے لے کے اوپر تک کی عدالتوں میں, لاکھوں کی تعداد کے اندر کیسز زیر التوا ہیں. تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ. یہ گواہ نہیں آیا, وہ گواہ نہیں ہوا, یہ بیمار ہو گیا, وہ فلانا ہو گیا, یہ ہڑتال ہو گئی, یہ ہو گئی, یہ روایت. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے, کیونکہ حکومت جس طرح کا کام کرنا چاہتی ہے, فروغ نسیم صاحب نے جو اصلاحات کی ہیں, جو تجویز کی ہوئی ہیں, جو ایک نیا ڈرافٹ بنایا ہے, 700 سے زیادہ تجاویز انہوں نے کی ہوئی, اس پر بھی میں آتا ہوں. لیکن سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ لاکھوں کیسز جو چھوٹے بڑے عدالتوں سے لے کے سپریم کورٹ تک ہیں, ان کو اسپیڈ سے نپٹایا جائے, اور وہ اصلاحات جو 700 کے قریب ہیں ان کو جلدی سے اپروو کر لیں پارلیمنٹ کے تھرو, تو وہاں پہ ایگزیکیوٹ ہو. چیلنج نمبر 1. چیلنج نمبر 2, بہت سارے عدالتوں کے اندر جج صاحبان نہیں ہیں, عدالتوں کے اندر عملہ نہیں ہے, تو عدالت چلتی نہیں. عدالت ہے لیکن جج صاحب نہیں ہے یا عملہ نہیں ہے تو عدالت کام نہیں کرتی. تو فوری طور پر جج صاحبان کو وہاں پہ ان کی بھرتیاں ہونی چاہیے, اور وہ عدالتوں کا کام کرنا ضروری. دوسرا بڑا چیلنج ہے. تیسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو یہ بار ہے اور بینچ ہے, اس کے درمیان ایک اعتدال, ایک محبت, ایک تعلق, ایک مضبوط قسم کا تعلق کی ضرورت ہے. کیونکہ بار کے بہت سارے ایسے مطالبات ہوتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, بہت سارے ہم نے ایسے واقعات دیکھے ہیں. ہم نے بار کے لوگوں کو, یہ بات تو خیر قابل اعتراض بھی ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال خبر کا معاملہ ایسی کلپ چلیں کہ ججوں کو پیٹتے ہوئے دیکھا ہے بار کے لوگوں کو, اور بار کے جو عہدیداران ہیں ان کی توڑ پھوڑ آپ نے بہت دیکھی. تو وہ جب اس طرح کے چیف جسٹس آف پاکستان آئیں گے تو بار کا جو رتبہ, عزت, رسپیکٹ, ڈسپلن, اس والی چیز پہ, اور ٹریننگ اور بہت سارے اس طرح کے معاملات کے اندر ایک ضرورت ہے. یہ تیسرا چیلنج ہے, کیونکہ ہم آئے دن دیکھ رہے ہوتے ہیں توڑ پھوڑ, اور وکلا جو ہیں وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے ہیں, کسی بھی وجہ سے ان کی غلطی ہوتی بھی ہے یا ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. بہرحال وہ فریم مزے کا نہیں ہوتا, وہ فوٹیج مزے کا نہیں ہوتا, وہ الزامات مزے کے نہیں ہوتے. چوتھا بڑا جو وہ ہے, وہ جو عوامی جو شکایت ہے, جو فیصلے ہو جاتے ہیں, جیسے کہ کراچی میں بہت سارے فیصلے ہوئے, جناب جسٹس گلزار احمد صاحب نے فیصلے دیے, رائل پارک توڑ دو, الدین کا کمرشل والا یہ توڑ دو, فلانی چیز یہ توڑ دو, نصرت ٹاور توڑ دو, نالے سے متعلق فیصلہ کر دیا, کراچی سرکل ریلوے سے متعلق فیصلے کر دیے. ان فیصلے میں عوام کی بہت بڑی تعداد تکلیف میں ہے. فیصلے تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کون نہیں مانے گا, حکومت بھی مانے گی, بیوروکریسی بھی مانے گی, عوام بھی مانے گی, لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں لگتا ہے کہ یہ فیصلہ نہیں ہوا ٹھیک. اس میں جن لوگوں نے اجازت دی تھی, جو کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں لٹکایا گیا, جو وہاں سے بیٹھ کے سسٹم چلا رہے ہیں ان کو نہیں لٹکایا گیا, حکومت کے لوگوں کو نہیں لٹکایا گیا, عام آدمی کا پیسہ تھا وہ چلا گیا, اس کو سیکور نہیں کیا گیا.
تو یہ فیصلے بھی ریویو کی ضرورت ہے. پورے پاکستان میں اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں. ایک ہی فیصلہ، ایک ہی نوعیت کا فیصلہ اسلام آباد میں کچھ ہوتا ہے، کراچی میں کچھ ہوتا ہے. لوگوں نے مجھ سے کہا مسلسل کورٹ پہ بات کر رہے ہیں، خدا رہا اس پہ بات کریں. آپ نے تجوری ہائٹس کو توڑ دیا، آپ نے اور ہائٹس کو توڑ دیا. تو یہ کمپنسیٹ والا ایلیمنٹ بھی ہونا چاہیے. جو متاثرین ہیں، جو بلڈر ہیں، غلطی جن بلڈر کی ان کے ساتھ، لیکن ایک سرمایہ جو ضائع ہو رہا ہوتا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جو بیوروکریٹ سے پیسے لے کے مال بناتے ہیں اور جو باہر سے کینیڈا سے بیٹھ کے سین چلا رہے ہیں، ان کے خلاف بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصلے کرنے. عوام بہت چڑی ہوئی تپی ہوئی ہے اور بہت ٹکٹکی باندھ کے نئے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بدیال صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے کہ خدا را یہ والے فیصلے بھی کریں. کراچی سرکولر ریلوے کو اب چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان چلے گئے، گلزار احمد صاحب کا تعلق کراچی سے تھا، ابھی کراچی سرکولر ریلوے رک نہ جائے. اس میں جو معاملات ہوئے ہیں یہ چل جائے. یہ 19 مہینے کے اندر جو آپ نے عدالتوں کے کیسز کے ساتھ ساتھ عوام کے جو معاملات کرنے ہیں، وہ میں نے آپ کو 5واں پوائنٹ بتایا. اور اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کہ جو وزارت قانون ہے انہوں نے ایک بہت مربوط قسم کا ڈاکیومنٹ بنایا ہے، ظاہر آپ کی نالج میں ہے، جس کے اندر ڈیجیٹلائزیشن سے متعلق کیسز چلیں گے. یعنی کہ ویڈیو چلے گا، آڈیو چلے گا، تصویر چلے گی، واٹس ایپ کی چیزیں، ای میل کی چیزیں اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس کا حصہ ہوں گی. سزائیں ڈیلی بیسس کے اوپر کیس چلنا، بہت ساری اصلاحات ہیں. فروغ نسیم صاحب سے تو ہم نے یہ سنا ہے جو انہوں نے گفتگو کی اور مجھے بتایا ریسنٹلی ملاقات میں، اور جو پاکستان کی مختلف ممبرز سے اس کو اصلاحات کو جمع کرنے والے میں خاص طور پہ شہاب امام صاحب، سید شہاب امام، ڈاکٹر سید شہاب امام جو سندھ کے نمائندے تھے، کہ 700 سے زیادہ تجاویز ہیں، اصلاحات دی گئی ہیں. اس کی ایگزیکیوشن، عدالتوں کی جو عزت رسپیکٹ ہے وہ، اور اس کا جو ایک ہمیں بدنامی کا سامنا ہوتا ہے کہ پاکستانی عدلیہ کرپٹ ہے اور وہ دنیا میں اس نمبر پہ ہے. تو اچھائی میں اوپر لے کے آنا، کرپشن کا خاتمہ، انصاف برابری کی بنیاد پہ، غریب کے لیے امیر کے لیے برابری کی بنیاد پہ، بڑے چیلنجز ہیں. یہ سارے چیلنجز ہیں. پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ کے سامنے وہ پوائنٹس رکھ دیتا ہوں جس کے اوپر پیپلز پارٹی کپا رہی ہے، بھاگ دوڑ کر رہی ہے. جو فیصلہ آیا جس کو پاکستان نے اپنے آخری دن جیسے گلزار نے فیصلہ دیا، اس میں انہوں نے موٹی موٹی جو باتیں کی، اس کے اندر میئر کے پاس اپنے سارے اختیارات ہیں، مالیاتی اختیارات ہیں جو سندھ گورنمنٹ دینا نہیں چاہتی تھی، وہ چیف جسٹس نے دے دیے ہیں، سپریم کورٹ نے دے دیے ہیں. انتظامی معاملات ہیں اور سیاسی معاملات بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ادارے ہیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی 1979 کا جو اس کا معاملہ تھا، کے ڈی اے کا آرڈر نمبر 1957 کا جو آرڈر تھا اس کے اوپر جانے کی ضرورت ہے. ایم ڈی اے کا ایکٹ ہے 1993 کا، اس کو امینڈ کرنے کی ضرورت ہے. لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 1993 اس کو ترمیم کی ضرورت ہے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ 1996 کا جو آرڈیننس ہے، ایکٹ ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ایکٹ ہے 1976 کا، اس میں ترمیم کی ضرورت ہے. سیون ڈیولپمنٹ اتھارٹی 1993، لاڑکانہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی 1994 کے ایکٹ کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے. بہت ساری ایسی تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں. سندھ فوڈ اتھارٹی کی بات ہے، کراچی ماس ٹرانزٹ اتھارٹی سندھ گورنمنٹ سے گئی، کراچی سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی سندھ گورنمنٹ سے گئی. تو بہت سارے ادارے میئر کے پاس چلے گئے ہیں. بہت سارے میں نے آپ کو بتائے، بہت ساری لمبی لسٹ ہے. سندھ گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں رہا. یہ فیصلہ عمل درآمد ہوگا. اب جو سیاسی حکومتیں ہیں جن کے ہاتھ پاؤں جوڑ رہے ہیں، جماعت اسلامی کی اب جوڑ رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. پی ایس پی کی جوڑ رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. این کیو کے پاس جانا چاہتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. اب سندھ حکومت کو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کیے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا. اب ٹکراؤ والا معاملہ کسی اور طرف لے جائے گا. تو یہ خواہ کی جو ملاقاتیں ہیں اب دھرنے پہ جو بیٹھے ہیں ان کا دھرنا شفٹ ہونا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ایس پی کے دھرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جماعت اسلامی کے مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایم کیو ایم کے جشن منانے کی اور شکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب تو صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کیا جائے. جی ڈی اے بھی کرے، تحریک انصاف بھی کرے، مہاجر قومی موومنٹ بھی کرے، ایم کیو ایم بھی کرے، پی ایس پی بھی کرے اور جماعت اسلامی بھی کرے. اب پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے گیم نکل گیا. یہ مجھے بہت سارے سینئر جج صاحبان نے اس کی تشریح کی ہے، اور ایک صاحب نے تو مجھے بہت تفصیل سے لکھ کر یہ چیز دے دیا ہے. بول پر میں اس کا پروگرام کروں گا، لیکن یوٹیوب کے لیے کہ اب سی ایم کے ہاتھ میں یہ نہیں رہا. اور جو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم میئر کو سی ایم یا وزیر اعظم جیسی پاور نہیں دے سکتے، اب یہ جملہ بھی کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ وہ ساری پاورز دے کے چلا گیا ہے. امید یہ ہے کہ ہمارے آنے والے
جو آ گئے ہیں ہمارے نئے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، ان کے سامنے جو 6 چیلنجز ہیں انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے، اور وہ جو نظریہ ضرورت والا ایلیمنٹ اللہ کرے ویسا نہ ہو، اور بہت ہی خوبصورتی سے ان 19 مہینوں کے اندر پاکستان کی تاریخ بدل جائے گی، بدل دیں گے. اور جب وہ ریٹائر ہوں گے، ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی 16 ستمبر 2023 کو، جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے، اور پھر ایک نیا منظرنامہ ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک اور خاص بات بتاؤں، جو تاریخ پیدائش ہے جناب چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی، 17 ستمبر 1958، یہی تاریخ پیدائش، ایئر کی بات نہیں کر رہا، 17 ستمبر ایک اور پاکستان کے ایک بہت مضبوط سیاسی رہنما، جن کے اوپر اب پابندی لگی ہوئی، یا تقریر نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، جن کے خلاف لندن میں مقدمہ چل رہا ہے، ان کی اور چیف جسٹس کی تاریخ پیدائش ایک ہی ہے. الطاف حسین کی تاریخ پیدائش اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی تاریخ پیدائش ایک ہی ہے، 17 ستمبر. دونوں ورگو ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ لندن میں آج کل مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، الطاف حسین، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور پاکستان میں جو سب سے بڑے اب ہمارے جج صاحب ہیں، ان کی بھی تاریخ پیدائش سیم ہے. یہ ظاہر ہے ڈیٹا جب آیا تو میں نے آپ سے شیئر کر لیا، لیکن ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کسی بھی اور چیز کا. لیکن امید یہ ہے کہ انشاءاللہ چیف جسٹس آف پاکستان کے فیصلے بولیں گے، اور وہ پاکستان میں جو ایک کمی ہے خاص طور پہ کراچی کے لوگوں میں، وہ انشاءاللہ وہ کمی پوری ہوگی. امیر اور غریب دونوں کے لیے ایک ہی طرح کے فیصلے ہوں گے، اور جو نئی اصلاحات ہیں وہ بڑی تبدیلیاں لے کر آئیں گے. پروگرام یہ ختم کرو، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.